बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसला मलिक। नाज़रीन, ब्रॉड शीट के चर्चे हर तरफ हैं और हर जबान पर आम हैं, लेकिन साथ साथ इल्ज़ामात की जद में कौन है? मुस्लिम लीग नवाज भी है और साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत भी। जो कुछ इंकशाफात सामने आ रहे हैं उससे ये लगता ये है कि कहीं ना कहीं कोई चीज़ ऐसी ज़रूर मौजूद है जिसके नतीजे में कभी ये लगता है कि मुस्लिम लीग नवाज कहीं कटहरे में खड़ी है और कभी ये लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कटहरे में खड़ी है। पाकिस्तानी कौम जानना चाहती है कि ब्रॉड शीट का आखिर वर्किंग है क्या, मौसवी जो बात कर रहे हैं उसका असल पस मंज़र है क्या, और जो इल्ज़ामात लगाए उन्होंने फिर इल्ज़ामात से वापस हटते हुए दिखाई दिए। उनके कुछ इंटरव्यूज़ भी आपने देखे, उन इंटरव्यूज़ में भी अगर आप सारी कड़ियाँ मिलाएं तो कहीं ना कहीं इबाम मौजूद रहता है। कहीं लगता यह है कि वो मुस्लिम लीग नवाज के कायदीन और मियाँ नवाज शरीफ के खिलाफ खुलकर बात करना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि किस तरीके से उन्हें ब्राइब करने की कोशिश की गई। कहीं कहते हैं कि वो जानते नहीं हैं, उनके पास तस्दीक करने का कोई जरिया नहीं है, और जिनसे बात करवाई गई उनके बारे में भी उसको सही तहकीकात उनके पास नहीं है। गोया एक ऐसा इबाम है जिसका फ़ायदा कौन उठा रहा है? हुकूमत और मुस्लिम लीग नवाज। मुस्लिम लीग नवाज इल्ज़ाम लगाती है इस वक्त की हुकूमत पर, और हुकूमत ये कहती है कि मियाँ नवाज शरीफ की करप्शन के मुकदमात से बचने के लिए और उनकी करप्शन की दस्तावेज़ात से बचने के लिए ब्राइब करने की कोशिश की गई। सच कौन है और इसमें असल हकीकत क्या है? इसके बारे में आज हमने एक बड़ा ही अहम पैनल तश्कील दिया है। हमारे दोस्त और बैरिस्टर राशिद साहब, जो कि बरतानवी कवानीन से और इंटरनेशनल अमूर से और ख़ास तौर पर जो कुछ बरतानिया में हो रहा है, पाकिस्तानी सियासतदानों के ऊपर जो इल्ज़ामात लगे और जो पाकिस्तानी सियासतदानों के बारे में वहाँ कुछ कहा जाता है, उस पर भी बड़ी गहरी उनकी नज़र थी। बैरिस्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ लाने का। राशिद असलम साहब हमारे साथ लाहौर स्टूडियो में, जबकि लंदन से हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी मुर्तज़ा अली शाह, जिनका नाम और ब्रॉड शीट की पूरी तहकीकाती रिपोर्टिंग एक साथ जुड़ी हुई हैं, और उनके साथ तशरीफ रखते हैं सीनियर सहाफ़ी कौसर काज़मी साहब, जो भी लम्हा बा लम्हा इस सारी सूरत हाल को रिपोर्ट करते रहे हैं और बड़ी गहरी निगाह रखते हैं इन तमाम मामलात के ऊपर। मुर्तज़ा अली शाह साहब, अगर प्रोग्राम का मैं आगाज़ आपसे करूँ, पूरी पाकिस्तानी कौम, मीडिया इंडस्ट्री भी कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़ है। जो इंटरव्यूज़ चले हैं उनके बारे में भी और जो इल्ज़ामात लगे उनके बारे में भी, कभी ये लगता है कि मुस्लिम लीग नून निशाने पर है, कभी लगता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ निशाने पर है। असल हकीकत है क्या? देखिए, असल हकीकत तो यही है कि ब्रॉडशीट का जो यहाँ पर केस था, स्टेट ऑफ पाकिस्तान का, रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का वर्सेस ब्रॉडशीट, लंदन हाई कोर्ट में ये केस चला है। इन टोटल तकरीबन 15 से 17 साल ये केस चलता रहा है, और इसका क्रक्स तो ये है कि एक्चुअली पाकिस्तान और नैब ये केस हारे हैं। जो मोटी बात है इस केस में वो ये है। उसके बाद उसमें बहुत सारे जो पॉलिटिकल जो केस हारे क्यों है? मुर्तज़ा अली शाह साहब, ये केस हारे क्यों है? केस देखें, हारने की मुख्तलिफ वजूहत हैं। केस पाकिस्तान के हारने की सबसे बड़ी वजह यह है कि 99 में जब ये केस जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, उस वक्त जो बुनियादी बात ये थी कि कवे मुस्वी ने उन्होंने ये कहा था कि उस वक्त उन्होंने नैब को ये कहा था कि नवाज शरीफ के पाकिस्तान से बाहर तकरीबन 5 बिलियन US डॉलर्स पड़े हुए हैं यूके और यूरोप की जुरिस्डिक्शन में, और जो आसिफ अली जरदारी और बेनजीर भुट्टो के तकरीबन 7 to 10 है। उन्होंने कहा था कि ये तकरीबन 10 to 15 बिलियन US डॉलर है जो वो सिर्फ उनसे रिकवर करेंगे। ये था ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट जब टूटा कुछ अरसे के बाद, 4-5 साल के बाद, बिकॉज वो वाली रिकवरीज नहीं हुई, इनमें से जो टारगेट्स थे, टारगेट्स की वो कोई रिकवरीज नहीं हुई, कॉन्ट्रैक्ट टूटा। ये जो पूरा केस था, ये कॉन्ट्रैक्चुअल वायलेशन के ऊपर वो गए थे, आर्बिट्रेशन हुई, फिर लंदन हाई कोर्ट में ये पूरा केस चला, और फिर पाकिस्तान तकरीबन 2-2.5 साल पहले हार गया था। उस वक्त हमने, लेकिन पाकिस्तान के हारने की वजूहत क्या है मुर्तज़ा अली शाह? क्या पाकिस्तान ने उस कॉन्ट्रैक्ट को वायलेट किया? पाकिस्तान तहकीकात कराना नहीं चाहता था? वजह क्या थी? देखिए, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है वो तहकीकात कराना नहीं चाहता था। तहकीकात वो जरूर कराना चाहते थे। 4 साल में प्रोग्रेस नहीं थी। 4 साल में जो वादा किया गया था, एक तो वो नहीं हुआ। पाकिस्तान हारा इस वजह से है कि पाकिस्तान ने जो कॉन्ट्रैक्ट है उससे वॉक आउट किया। पाकिस्तान ने वो जो कॉन्ट्रैक्ट बरतानवी इंटरनेशनल जो लॉ है उसके तहत साइन किया था। आप इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट साइन करें, आप वॉक आउट नहीं कर सकते। यही वो बुनियाद थी। कवे मुस्वी के कानून बड़ा अच्छी तरह समझते हैं, वो जो लॉ के प्रोफेसर रहे, उसने लॉ प्रैक्टिस की है। इस बुनियाद पर वो पाकिस्तान को कॉन्ट्रैक्ट वायलेट करने के ऊपर ले गए, और कोर्ट ने फिर साबित किया कि जो कॉन्ट्रैक्ट की मुख्तलिफ जो क्लॉजेस थी उसके तहत उनका वहां पर ये कि उसका जो राइट है वो जेन्युइन है, उसके जो आर्गूमेंट है वो सही। इस बुनियाद पर पाकिस्तान को न सिर्फ उन्होंने जो अवार्ड किया जो तकरीबन 21 मिलियन बनता है, और फिर लीगल कॉस्ट, ये टोटल जो केस है ये पाकिस्तान को अब तक 65 मिलियन US डॉलर में पड़ चुका है। और मैं आपको ये बता दूं
پاکستان کو یہ تقریباً آج سے 4 سال پہلے پتہ چل گیا تھا کہ یہ کیس وہ ہار رہے، اس کیس میں جان نہیں تھی. مسٹیک یہ ہوئی ہے کہ ایک ہارے ہوئے کیس کے اوپر انویسٹمنٹ ہوئی اور اس کے اوپر ملینز آف US ڈالرز خرچ کیے گئے کہ شاید اس کیس سے وہ جیت سکیں، اور اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ اس کا بہت بڑا فال آؤٹ ہے. اور اس کا جب یہ کیس کا رزلٹ آ گیا، جب کیس میں پاکستان ہائی کمیشن کے اکاؤنٹس فریز ہوئے، اس کے بعد وہاں سے پیسے چلے گئے، اس کے بعد پھر اپنی اینگلنگ سامنے آئی. لیکن اس کے بہت امپورٹنٹ اسپیکٹس ہیں کہ جو کعبہ موسوی ہے وہ نواز شریف کے انہوں نے فلیٹس اٹیچ کیے، اور پھر جہاں پر جب یہ جو ایون فیلڈ کا ریفرنس سامنے آیا کہ لنڈن ہائی کورٹ نے ایون فیلڈ کا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کیس کا پروفائل بڑا کیوں ہوا، کہ جب یہ پتہ چلا کہ لنڈن ہائی کورٹ میں جو نواز شریف کے فلیٹ اٹیچمنٹ اور اس کے اوپر کمیشن کی جو اپلیکیشن تھی، وہ کورٹ نے اس کو ڈسچارج کیا، اور یہ کہ کعبہ موسوی نے وہ اپلیکیشن وڈرا کی، اور پھر جو انہوں نے الزامات لگائے رشوت کے فلانا، اس کے بعد پھر پاکستانی میڈیا میں اس کو ایک بڑا زبردست سیاسی مسئلہ مل گیا، اور پھر تو ایک ہفتہ تو آپ کو پتہ ہی ہے اس پہ پھر ایک ہی سٹوری پہ کام ہوتا رہا. کعبہ موسوی نے اس سے وڈرا کیوں کیا ایون فیلڈ والے سے؟ ایون فیلڈ والے سے ان کے وڈرا کرنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ کیس جب ایون فیلڈ میں جو کورٹ ہے، کورٹ نے یہ کہا کہ وہ اس کو ڈسچارج کر رہے ہیں، میننگ کہ اس پورے کیس سے انہوں نے کہا کہ ایون فیلڈ جو اپارٹمنٹ سے ہم ان کو ڈیٹیچ کر رہے ہیں چونکہ اس کا تعلق نہیں تھا. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کورٹ نے ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کو جو انہوں نے اکتوبر 2019 میں جو اپلیکیشن دی تھی، اس کے بعد کورٹ نے ان کو اس کیس سے اٹیچ کیا ہوا تھا. اٹیچ کرنے کے بعد اس کو ڈیٹیچ کیا گیا 2 دسمبر کو، اور 15 دسمبر کو کورٹ نے آرڈر کیا، اور پاکستان ہائی کمیشن کے جو فائنل آرڈر تھا، جو ایک انٹرم آرڈر تھا، اس کو فائنل کیا. پاکستان ہائی کمیشن کے اکاؤنٹس فریز کیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈپلومیٹک امیونٹی وڈرا کی، اور UBL کے اکاؤنٹس کے اوپر جو فریزنگ آرڈر لگایا کہ براڈ شیٹ کو ہر حال میں جو تقریباً $29 ملین بنتے ہیں وہ پے کیے جائیں. اور اس کا جو ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کو الگ کرنے کا مقصد یہی تھا کہ یہ لیگل گراؤنڈ سے، چونکہ دیکھیں یہ کیس بنیادی طور پہ ریپبلک آف جو پاکستان کا اور براڈ شیٹ کا ہے. اب اسٹریٹجی جو براڈ شیٹ کے مالک کی تھی وہ 2 پرانگڈ تھی، اور 2 پرانگڈ اس طرح سے تھی کہ اگر تو وہ پاکستان سے اگر ان کے ساتھ جھگڑا زیادہ بنتا ہے، پیسے نہیں ملتے، تو ان کا خیال تھا کہ وہ جو ایون فیلڈ اپارٹمنٹس ہیں وہ اس کے اوپر وہ اپنا کچھ چارج لیں گے، اور یہ کہ اس سے پیسے ملیں گے. لیکن دوسری سائڈ نے پھر ان کے جو وکلا ہیں انہوں نے کورٹ کو بتایا کہ یہ ان کی ریالٹیز اور یہ کہ اس کیس کا ان سے تعلق نہیں بنتا. لہٰذا 17 دسمبر 2020 کو فیصلہ آیا جو ایسٹس فریز کرنے کا، لیکن جو فائنل آرڈر آیا، لیکن اس سے پہلے 2 ویکس پہلے کورٹ نے فیصلہ کیا کہ جو ایون فیلڈ اپارٹمنٹس ہیں ان کو ڈسچارج کیا جاتا ہے. یہ اس پوری جو کیس ہے اس کا آپ ملے مرزا علی شاہ کعبہ موسوی سے، آپ ملے بھی ہیں، ان کے انٹرویوز آپ نے بھی انٹرویو کیا، ان کے انٹرویوز بھی چلے، پاکستانی ٹی وی چینلز پر بھی چلے. تضاد کیوں ہے ان کے انٹرویوز کے اندر؟ دیکھیں اس میں تو سب سے جو مسئلہ یہ ہے کہ آپ جتنا زیادہ بولیں گے اتنا زیادہ آپ کو پرابلمز ہوں گی، اور اگر آپ لیٹ سے کہ پاکستان میں 60-70 ٹی وی چینلز اگر آپ سب پہ بولیں گے تو آپ پھنسیں گے. سو بس اسٹریٹجی تو ایسے حالات میں یہ ہوتی ہے جو قانون میں یہی ہے، ایڈوائز جہاں پر یہی دیا جاتا ہے کہ آپ کم سے کم بولیں اور ایکسکلوسیولی بولیں اور زیادہ نہ بولیں. تو اس میں جب ان سے مختلف سوالات آتے ہیں، انہوں نے دیکھیں اپنی CV بھی بنانی ہے. اس وقت جو کعبہ موسوی کا جو میڈیا ان کو ٹریٹ اس لیے کر رہا ہے کہ وہ بڑا ایک کیس، یہ فیکٹ ہے کہ وہ جیتے ہیں اور ان کو ایک سیلیبریٹی سٹیٹس دیا اس لیے جا رہا ہے. لیکن اس میں جو اصل بات یہ ہے کہ وہ صرف قانون کی بات نہیں کر رہے، وہ سیاسی مسالہ دے رہے ہیں جو ٹی وی کو چاہیے، جس میں بلینز آف ڈالرز کی بات ہوتی ہے، ٹریلینز آف ڈالرز کی بات ہے، کرپشن، لوٹڈ ویلتھ، یہ سارا کچھ میڈیا بھی سننا چاہتا ہے، لوگ بھی سننا چاہتے ہیں، اس میں لوگوں کو مزہ بھی آتا ہے. اصل وجہ یہ ہے. میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں. مرزا علی شاہ صاحب، بیرسٹر راشد اسلم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. راشد اسلم صاحب، یعنی قوم کو براڈ شیٹ لوگ ڈسکس تو کرتے ہیں، لیکن لوگوں کو پتہ نہیں ہے کیا یہ انویسٹیگیشن کی ایجنسی ہے، یہ ادارہ کام کیا کرتا ہے. پیسے اس نے پاکستانی حکومت سے کنٹریکٹ کیا، پاکستانی حکومت سے لینے تھے. برطانوی قانون میں اس کی حیثیت کیا ہے؟ جی بہت شکریہ. اس میں تھوڑی سی اگر آپ کی اجازت سے ہسٹری بیان کر دوں. یہ کمپنی جو تھی، انہوں نے جب کانٹریکٹ کیا تھا تو یہ سن 2000 میں ہوا تھا، جب مشرف رجیم تھا اس وقت. تو اس میں بیسکلی انیشلی یہ تھوڑے سے لوگوں کے اوپر انویسٹیگیشن تھی. اس کے بعد جو ٹوٹل لسٹ دی گئی وہ 200 لوگوں کی تھی، جس کو آہستہ آہستہ کم بھی کر دیا گیا. تو یہ 2000 سے جب ایگریمنٹ سٹارٹ ہوا سن 2000 سے، تو 2003 میں یہ ایگریمنٹ بائی نیب، اٹ واز ٹرمینیٹڈ بائی نیب. نیب نے ان کو کہا کہ جی ہم اس کو پرسو نہیں کرنا چاہتے. اس کانٹریکٹ کے مطابق یہ تھا کہ جو بھی ایسٹس ریویل کرے گی براڈ شیٹ کمپنی، جو کہ اٹس پرائیویٹ کمپنی، جی اٹس پرائیویٹ کمپنی، اٹس اے پرائیویٹ کمپنی بائی سم پیپل. اس کا جو فاؤنڈر تھا جیری جیمز تھا، جس نے بعد میں خودکشی کر لی تھی پیرس میں ایک فلیٹ سے، ایک ہوٹل سے کود کے.
تو وہ پہلے کو فاؤنڈر تھا جس کے ساتھ پاکستان نے ایک دفعہ سیٹلمنٹ بھی کی 5 ملین کی. ٹھیک ہے. اس میں یہ ہوا, میں تھوڑا سا اگر ہسٹری کی طرف دوبارہ جاؤں کہ 2003 میں جب ٹرمینیٹ کیا تو اس کے بعد یہ کمپنی جو تھی یہ لیکویڈیشن میں چلی گئی, ڈیزالو ہو گئی یہ کمپنی. تو وہی جیری جیمز جو تھا اس نے ایک شیل کمپنی بنائی, اور شیل کمپنی کی بیسس پہ اس نے پاکستان گورنمنٹ کے ساتھ ایک دوبارہ کورسپونڈنس شروع کی, اور ایک ایگریمنٹ ہوا کہ اگر آپ 5 ملین دے دیں تو میں کیس وڈرا کرتا ہوں, اور پاکستان حکومت نے وہ 5 ملین پاؤنڈ جیری جیمز کو دے دیے. اس کے بعد دوبارہ کوی موسوی نے کہا کہ جی یہ کمپنی میری نہیں تھی, اصل کمپنی یہ ہے, اور 2009 میں دوبارہ براڈ شیٹ کمپنی جو تھی وہ دوبارہ ری انسٹیٹ کر دی گئی. اس کمپنی نے دوبارہ لیٹیگیشن سٹارٹ کی, اور اس لیٹیگیشن کے نتیجے میں پہلا جو پارشل ایوارڈ ہوا تھا 2016 میں ہوا تھا پاکستان حکومت کے خلاف. اس کے بعد ایک اور ایوارڈ ہوا جو 2019 میں ہوا, جو پاکستان حکومت نے اس کو آگے چیلنج بھی کیا, جو کہ ایکسیپٹ نہیں ہوا. جو سر اینتھنی ایونز نے جو کہ جج تھے انہوں نے وہ ایوارڈ کیا تھا. اب اس میں جو حیرت کی بات ہے کہ اس میں جو بیسز دیا, جو ریزنیبل بیسز دی گئی تھی, میں تو خیر اس سے اتفاق نہیں کرتا کہ اس میں بہت سارے قانونی حکم بھی تھے وہ جو تھا ڈیسیجن اس میں, لیکن وہ جب اس کو پاکستان حکومت نے چیلنج کیا تو وہ چیلنج ایکسیپٹ نہیں ہوا, اور وہ پھر مسٹر موسوی کے حق میں ہوا, جس کی وجہ سے لیٹیگیشن کاسٹ اور اوپر گئی, جس طرح شاہ صاحب نے فرمایا. تو یہ لیٹیگیشن کاسٹ جیسے یو کے میں جو بھی کیسز چل رہا ہوتا ہے تو اس میں پر آور کاسٹ پڑ رہی ہوتی ہے, تو اس وجہ سے ہمیں بہت زیادہ کاسٹ بیئر کرنا پڑی. اب ہم نے جو پارشل جو پیمنٹ کی ہے اس کے بعد ابھی لیگل کاسٹ ابھی بھی باقی ہے جو ہم نے پے کرنی ہے. تو یہ پرائیویٹ لوگ ہیں. اب جب پاکستان نے چیلنج کیا تو اس بیس پہ کیا کہ ہم نے جیری جیمز جو کو فاؤنڈر تھا اس کے ساتھ سیٹلمنٹ کر لی تھی, لیکن مسٹر اینتھنی ایونز جو اس میں جج تھے انہوں نے کہا کہ جی میں اس سیٹلمنٹ کو نہیں مانتا, کیونکہ وہ ایک ڈفرینٹ آدمی تھا جس کے ساتھ اپنے سیٹلمنٹ کی ہے. میرا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کیس کو پراپرلی پروسیڈ نہ کیا گیا ہو, جس کی وجہ سے ہم نے اور اس میں لاس سفر کیا. اس میں ایک اور چیز تھی کہ ایک وقت ایسا آیا کہ جس میں ہماری سیٹلمنٹ ہونے کے قریب تھی, جس میں 25 ملین کے اوپر ایک بات چیت چل رہی تھی, جس کو پھر بعد میں رد کر دیا گیا یا آنر نہیں کیا گیا مختلف پارٹیز کی طرف سے. ہو سکتا ہے کہ اس وقت اگر ہم سیٹلمنٹ کر لیتے تو ہمارے بہت ساری کاسٹ بچ جاتی, کیونکہ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ جتنا اس کو پرولونگ کیا جائے گا اتنا کاسٹ پڑے گی. تو یہ اس کی پراپر ہسٹری ہے. اس میں جو آپ کا پہلا سوال تھا کہ کوئی بھی پرائیویٹ شخص, یہ پرائیویٹ لوگ ہیں جنہوں نے یہ کمپنی فارم کی تھی, انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم ایسٹس جو ہیں وہ ڈھونڈیں گے, ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہاں پہ ایسٹس ہیں. دین اگین پاکستانی گورنمنٹ کو کیس کرنا پڑے گا برطانوی عدالت میں ان کیسز کے بعد, جب وہ ریکوری یہ انفارمیشن شیئر کر سکتے ہیں. بالکل انفارمیشن شیئر کر سکتے ہیں, یہ لائرز امپلائی کر سکتے ہیں. اس میں لیگل کاسٹ کے حوالے سے وہ کانٹریکٹ دیکھنا پڑے گا کہ لیگل کاسٹ کس کے ذمہ تھی. ٹھیک ہے, میں واپس آتا ہوں کوثر کاظمی صاحب. اگر کوی موسوی کی ہم بات کریں تو کیا جب وہ بات چیت آپ لوگوں سے ملے, صحافیوں سے ملتے ہیں, ان کے پاس یہ ثبوت ہیں جو پاکستان میں ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے, کہا جا رہا ہے بار بار کہ میاں نواز شریف کی کرپشن کے سارے ثبوت ان کے پاس ہیں, اس لیے میاں نواز شریف کے انہوں نے اپنے ایک بھتیجے کے جیسے مبینہ طور پر کہا جا رہا ہے کال بھی ملائی اور وہ ان کو برائب کرنے کی کوشش کی گئی. ایسے ثبوت ان کے پاس ہیں؟ اگر ایسے ثبوت ہیں تو وہ برطانوی حکومت کے سامنے کیوں نہیں لے کے جاتے؟ ملک صاحب, سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ جس طرح مرتضیٰ شاہ صاحب نے کہا کہ بہت زیادہ بول رہے ہیں, وہ مجھ سے غلطی یہ ہوئی کہ میں نے کچھ سوالات انہیں بھیج دیے پہلے کہ یار مجھے تھوڑا سا ٹائم دیں, میں اس حوالے سے آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. تو میں نے اس سوال میں سب سے بنیادی جو سوال کہ موسوی کے سامنے رکھا کہ اتنے بڑا ہرجانے کا دعویٰ جب آپ کر رہے ہیں تو بیرسٹر راشد صاحب بھی آپ کو بتائیں گے کہ جب یو کے میں اتنے بڑے پیمانے پر ہرجانے کا دعویٰ کوئی بھی پارٹی, کوئی بھی شخص کسی پہ کرتا ہے تو بہت زیادہ فی ہوتی ہے اس کی. ایک کمپنی ہے جو 2008 میں دیوالیہ ہو رہی ہے, بینک کرپٹ ہو رہی ہے, اس کے پاس پیسہ نہیں ہے, 2020 تک وہ کیس لڑتا ہے, اتنا لمبا عرصہ. اس لمبے عرصے میں کم سے کم 3 ملین پاؤنڈز کی ضرورت پڑ رہی ہے یہاں پہ یو کے اندر. تو ایک بندہ جس کی کمپنی دیوالی ہے وہ اتنا پیسہ اس نے خرچ کیسے کیا؟ اب دوسری بات جو آپ نے کی, یہ اس کا جواب راشد بھائی سے ضرور لیجئے گا کہ اس حوالے سے کیا یہاں پہ فی کی مد میں اخراجات ہیں. میاں نواز شریف کے حوالے سے بڑا زبردست قسم کا انہوں نے پہلا ان کا انٹرویو سامنے آتا ہے, اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک بندہ میرے پاس آتا ہے کہ جو کہ اپنے آپ کو بھانجا یا بھتیجا ظاہر کرتا ہے میاں نواز شریف کا, لیکن الجیٹلی وہ مبینہ طور پر کہتے ہیں, مبینہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے باقاعدہ. بڑا سیانہ آدمی ہے, وہ سمجھتا ہے کہ قانونی طور پر کیسے بچا جا سکتا ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ ہمارے میڈیا کے اندر, پاکستان کے اندر, یعنی گراؤنڈ, آپ بھی ایک صحافی بطور صحافی اس چیز کا مطلب سمجھنا چاہیے
کہ ایک بندہ جب زور دے کہ خود کو روک کے اگلے بندے کا جواب دیتے ہوئے مبینہ کا لفظ استعمال کر رہا ہے تو اسے آپ جب رپورٹ کرتے ہیں تو آپ ٹی وی پہ کہہ رہے ہیں کہ فلاں شخص کی چوری پکڑی گئی, اس نے فلاں شخص کو چور کہہ دیا, جبکہ دوسری طرف جب وہ بیان دیتا ہے کہ ایک کیفے کے اندر میں بیٹھا ہوا ہوں اور اپنے پیسوں سے کافی پیتا ہوں اور وہاں پہ کچھ پاکستانی آفیشلز بیٹھے ہیں جو مجھے کہتے ہیں کہ ہم 20% تم سے کٹس لیں گے اپنے, وہاں پہ اس طرف توجہ نہیں دی جا رہی. تو یقینی طور پر جس طرح مرتضیٰ شاہ نے کہا کہ ایک ہارے ہوئے کیس پہ پاکستانی غریب پاکستانی عوام کے ٹیکس کے پیسوں کا بے دریغ استعمال کیا گیا, تو وہاں پر یہ سوالیہ نشان ہے کہ وہ کون سی کمیشن کی امید تھی کہ جس پر یہ پیسہ ضائع کیا گیا. جو لوگ اس سے جا کے کمیشن مانگتے رہے اب اس کو ہیرو پہ طور پہ پیش کیا جا رہا ہے. کچھ لوگ اس پہ تنقید بھی کر رہے ہیں. میں کیسے اس کو ہیرو مانوں کہ میری قوم کا ملینز آف پاؤنڈ 65 ملین پاؤنڈ اس کے پاس جا چکا ہے. اب یہ ہے کہ اس کی باتوں میں تضاد آ رہا ہے. جیسے جیسے اس کو وکلا نواز شریف کے وکلا نے اس سے رابطہ کیا کہ ہم آپ کو کورٹ میں لے کے جائیں گے اس حوالے سے, اب وہ زیادہ مبینہ کا لفظ استعمال کرنا شروع ہو گیا کہ میں نہیں جانتا کہ وہ جو شخص میرے پاس آیا تھا کیا واقعی وہ بانجا یا بھتیجا تھا نواز شریف کا یا نہیں تھا. لیکن ملک صاحب ایک بات بتانا چاہوں کہ جو نمازیں بخشوانے گئے تھے نا, روزے ان کے گلے پڑ گئے. جس طریقے سے اس نے نام لیے ہیں کچھ پاکستانی آفیشلز کے, تو یہاں پہ ثابت ہوتا ہے کہ نہ نیب خود مختار ادارہ ہے, اس کے اوپر بھی کوئی ایسے لوگ ہیں جو اس کو ڈکٹیٹ کر رہے ہیں, اور اس کے پیچھے کچھ بڑے نام ہیں جن کا نام آپ بھی نہیں لے سکتے, میں بھی نہیں لے سکتا. قاضی صاحب مجھے ایک چھوٹی سی کمرشل بریک لینی ہے. بریک سے جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ کیا جن لوگوں پر الزامات لگا رہے ہیں کوے موسوی, کیا وہ عدالتوں میں لے کر جائیں گے ان کو, یا وہ بھی صرف سیاسی بیان بازی کی حد تک رہیں گے. اس پہ بات کرتے ہیں آپ شارٹ بریک. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. مرتضیٰ علی شاہ صاحب, ایک طرف کوے موسوی کہہ رہے ہیں کہ شریف خاندان جھوٹ بول رہا ہے, دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ موجودہ حکومت کے لوگ بھی کمیشن مانگتے رہے ان سے. لگتا تو نہیں ہے یہ کہ کہیں سیاست دانوں کو گندا کرنے کی مہم شروع کر دی ہے موسوی نے؟ دیکھیں, وہ کوے موسوی کو ایک پلیٹ فارم چاہیے تھا بات چیت کرنے کے لیے, وہ ان کو مل گیا. اس میں اب ان کو اپنے حساب سے سب کے اوپر الزام لگا رہے ہیں. لیکن دیکھیے اصل بات تو یہ ہے کہ جب کورٹ میں جب یہ کیس موجود تھا وہاں 15 16 17 سال, جو چیزیں دیکھیں میرٹ انہی چیزوں کا جو کورٹ میں وہاں پہ کورٹ کے جج کے سامنے رکھی گئی ہیں, اور وہ بہت سارے الزامات جو باہر جا کر لگا رہے ہیں وہ کورٹ کے سامنے نہیں تھی. وہ جو مختلف پولیٹیشینز کا کہہ رہے ہیں کہ بلینز ان کے پاس ہیں, آصف علی زرداری کا کہہ رہے ہیں, سینیٹر فاروق نائک کا انہوں نے نام لیا ہے, انجم ڈار کا, پتہ نہیں, یہ ساری چیزیں انہوں نے کورٹ کے سامنے یہ چیزیں آئی نہیں ہیں. اگر تو ان چیزوں میں میرٹ تھا تو وہ انہیں جج کے سامنے لے جانی چاہیے تھی, اور جج ان کے اوپر فیصلہ کرتا ہے. ایسی بات نہیں ہوئی. اس کے علاوہ جو انہوں نے کہا کہ مختلف لوگوں نے, ایک پاکستانی آفیشل نے ان کو رشوت کی آفر کی, اور یہ کہ انجم ڈار نے انہیں پیسوں کی آفر کی, یہ ساری چیزیں جب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے اس وقت پولیس کو انفارم کیوں نہیں کیا, انہوں نے کہا کہ میں نے پولیس کو انفارم نہیں کیا, لیکن میں نے اپنے جو ان کا جو وکیل ہے ان کو کیا. ان کے وکیلوں نے رابطہ کیا پاکستان سے بھی, اور پاکستان اور نیشنل کرائم ایجنسی کی اتھارٹیز نے ان کی باتوں کو سیریسلی لیا نہیں, اور کوئی ایکشن نہیں ہوا. لیکن جن چیزوں پہ اتھارٹیز نے ایکشن نہیں لیا چونکہ انہوں نے ان کو اتنا ایکشنیبل سمجھا نہیں, اس کو پاکستان کے بہت سارے میڈیا کے سیکشنز میں حقیقت بنا کر پیش کیا گیا. اب یہ تو اس بارے میں تو کوے موسوی کو اگر مطلب ان سے زیادہ میڈیا کو دیکھنا ہے کہ وہ چیزوں کو رپورٹ کیسے کرتے ہیں. لیکن انہوں نے جو بی بی سی کو انٹرویو دیا اس میں انہوں نے کہا کہ پاکستانی حکومت کو بھی معلوم ہے کہ $1 بلین کیسے اور کس کے ٹرانسفر ہوئے ہیں. دیکھیں اگر تو وہ ٹرانسفر ہوئے ہیں, میں کہتا ہوں شاید ہوئے ہوں گے. یہ بات کہنا کہ ان کو بھی معلوم ہے یہ کافی نہیں ہے. اگر آپ کو معلوم ہے کہ کیسے ہوئے تو وہ آپ فیکٹ سامنے لائیں, اور آپ دیکھیے وہ فیکٹس لے کر کورٹ میں کیوں نہیں جاتے. وہ پیسے اگر موو ہوئے تو اس عرصے میں ہوئے جب ان کا یا تو کانٹریکٹ کے اندر تھے یا کانٹریکٹ کے اوپر کیس چل رہا تھا. ان پیسوں کو وہ اگر کورٹ لے جائیں, کورٹ کے سامنے بتائیں کہ یہ میری ایفرٹ تھی, میں نے ان کو ڈھونڈا, اور میں جو پرانے کانٹریکٹ کے تحت مجھے 20% پیسے دے, وہ بڑے ٹھیک ٹھاک پیسے بنا سکتے ہیں. لیکن مریم نواز جو کہہ رہی ہے کہ کلین چٹ مل گئی ہے براڈ شیٹ کے بعد جو ہے میاں نواز شریف کو, کلین چٹ کیسے ملتی ہے؟ دیکھیں مجھے اس بارے میں نہیں پتا کلین چٹ کا, لیکن میں صرف جو آپ کو وہی بتا سکتا ہوں جو میں نے کورٹ سے رپورٹ کیا. جو میں نے دیکھا کہ اپلیکیشن تھی ان کے فلیٹس کی اٹیچمنٹ کی, اپلیکیشن تھی کہ ان فلیٹس کو اس پورے کیس کے ساتھ لنک کیا جائے. وہ کورٹ نے اپلیکیشن انٹرٹین نہیں کی, اور کوے موسوی نے اس کو کورٹ نے کہا کہ آپ یا تو ٹرائل کریں, ٹرائل پہ آئیں اس کیس کے حوالے سے, ٹرائل پہ اگر آپ نہیں آتے آپ اپلیکیشن وڈرا کریں. انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپلیکیشن وڈرا کر رہے ہیں. بعد میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے اپلیکیشن وڈرا اس لیے کی چونکہ ان کے پیسے پاکستان سے ریکور ہو گئے تھے. لیکن
कोर्ट ने जो फैसला दिया वो ये है कि कोर्ट ने कहा कि इन फ्लैट्स का इनकी पेमेंट या इसकी जो नॉन पेमेंट है उससे ताल्लुक नहीं है, ये दो इररिलेवेंट चीजें हैं। कोर्ट ने उसको डिटैच किया है, बाकी तो कोर्ट के बाहर और वो तो सियासत पूरी उम्र चलती रहेगी। राशिद असलम साहब, कहा जा रहा था कि पनामा से बड़ा स्कैंडल है ब्रॉडशीट ये मियां नवाज शरीफ के लिए, जो मुर्तज़ा अली शाह साहब बात कर रहे हैं कि कोर्ट ने इंटरटेन ही नहीं किया एवन फील्ड के फ्लैट्स। देखिए उसमें जो उनकी एप्लीकेशन थी असल में वो तो पाकिस्तानी एसेट्स के हवाले से थी, जो पाकिस्तान के अकाउंट्स हैं या पाकिस्तान की प्रॉपर्टीज़ हैं बैरून मुल्क जो यूके में मोस्टली हैं। तो एवनफील्ड फ्लैट्स जो हैं वो लैंड रजिस्ट्री में पाकिस्तान हुकूमत की मलकियत नहीं है। वो जो क्लेम कर रहे थे वो एक जजमेंट की बेस पे थी, जो जजमेंट के बाद पाकिस्तान उनको एक्वायर करना है। जी कि जी पाकिस्तान की कोर्ट ने ये जजमेंट दी है कि ये फ्लैट्स जो हैं ये पाकिस्तान के पैसे के हवाले से खरीदे गए हैं, जिसको कोर्ट ने अटेन नहीं किया। कोर्ट ऐसे जो केसेस हैं उसमें उन्हीं प्रॉपर्टीज को अटैच करती है जो उस शख्स के या उस स्टेट के नाम पे हों। तो पाकिस्तान की स्टेट के नाम पे एवनफील्ड फ्लैट्स नहीं थे, तो ये बनता नहीं था, जिसकी वजह से कोर्ट ने उसको एंटरटेन नहीं किया। और जिसको आप ये कह लें कि नवाज शरीफ या उनकी फैमिली कामयाबी तस्वर कर रही है, ये एक बेसिक एक छोटा सा नुक्ता था जिसमें कभी साहब ने उसको एप्लीकेशन को वापस ले लिया या डिस्चार्ज कर लिया। तो आप समझते हैं ये कामयाबी नहीं है शरीफ फैमिली? मेरा नहीं ख्याल कि ये कामयाबी है। ये कभी साहब की वो क्या कह लें कि एक थी जो कि मैं समझता हूँ लीगली एक गलत मूव थी, क्योंकि जब प्रॉपर्टीज पाकिस्तान के नाम पे ही नहीं है तो कभी भी कोर्ट उसको अटैच। लेकिन अगर पाकिस्तान की कोर्ट फैसला दे दें कि ये प्रॉपर्टीज जो है इनके बारे में पाकिस्तानी जो शख्स है वो साबित नहीं कर सका कि ये उसकी आमदन जो है जायज़ आमदन है, करप्शन के जुमरे में आती है, तो उस प्रॉपर्टी को पाकिस्तानी हुकूमत कैसे ले सकती है? अगर पाकिस्तानी कोर्ट अगर ये इस किस्म की बात करती है तो आप उस केस को, उस फैसले को लेके यूके कोर्ट्स में जाते हैं, आप प्रूव करते हैं कि ये फैसला ठीक था, इसकी प्रोसीडिंग्स ठीक थी, उसमें पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं थी, इस किस्म का कोई इशू नहीं था, तो वो हो सकता है कि यूके कोर्ट उसको एंटरटेन करें। लेकिन वो सारा प्रोसेस और अभी तक पाकिस्तानी हुकूमत ने यूके की अदालतों से रजू नहीं किया? नहीं, ऐसा मेरे इल्म में नहीं है कि ऐसा कहीं भी रजू किया गया हो, ऐसी कोई भी बात हुई है यूके कोर्ट्स में, ऐसा कोई भी पेंडिंग हो, मेरे इल्म में नहीं है। हो सकता है कि हो, लेकिन मेरे इल्म में नहीं है। काज़मी साहब, सवाल फिर वहीं पे आ जाता है कि मौसवी साहब के जो बयानात हैं वो लगता ये है कि हर तरफ गोलाबारी कर रहे हैं। क्या नए कॉन्ट्रैक्ट की तलाश में है या उनको ठीक है पैसे तो उनको मिल गए, अब समझते हैं चले पॉपुलैरिटी भी मिल जाए? उन्होंने ये कहा तो है एक इंटरव्यू में कि अगर दोबारा मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो जो नवाज शरीफ को कॉल की थी अंजम डार ने, वो उर्दू में थी, उस वक्त तो मैं नहीं सीख सका, लेकिन अब मैं सीख जाऊंगा यकीनी तौर पर अगर दोबारा कॉन्ट्रैक्ट मिलता है मुझे। लेकिन ये अक्टूबर 2019 की बातें हैं। अब जब भी मुर्तजा शाह साहब ने भी जब उनसे बात की तो शहजाद अकबर साहब का नाम लिया तो वो बिल्कुल गुस्से में आ गए। यानी शहजाद अकबर से यानी कि उनको कोई जबरदस्त किस्म का कोई इख्तलाफ उनका हुआ है। अब अक्टूबर 2019 के जो हमारे जराए थे यहाँ पे जो रिपोर्ट करते थे, जब भी नैब का कोई बंदा आता था, हाई कमीशन के अंदर मीटिंग होती थी, लंदन के मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स के अंदर वो मिलते थे, तो ये जो पार्क लेन अपार्टमेंट्स हैं, ये कोई मूसवी की गलती नहीं है। उसको बाकायदा तौर पर, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम के सामने मौजूदा हुकूमत ने सुरखरू होना था इस हवाले से कि देखें जी नवाज शरीफ के जो अपार्टमेंट्स थे वो भी मौजूदा हुकूमत की काविशों से, नैब की काविशों से वो लूटी हुई रकम जो थी वो वापस आ गई। तो एक रास्ता दिखाया गया बाकायदा तौर पर मूसवी को कि अगर ये चीज आप उसके साथ मुंसलिक करते हैं अपने केस के साथ, तो जो रकम वाजिब अदा है पाकिस्तान के, उससे कहीं ज्यादा आप पैसे वसूल कर सकते हैं। अब फिर 2 दिसंबर को जो डिसीजन होता है लंदन हाई कोर्ट के अंदर, उसने कोर्ट ने सारा, अच्छा ये पहली दफा ये नहीं हुआ कि ब्रॉडशीट के अंदर किसी किस्म की कोई क्लीन चिट दी गई। शरीफ खानदान भी जानता है, जो लंदन में साहब हैं, जो कानूनदान है, वो भी ये जानते हैं कि अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ ऑर्डर के तहत कई अफराद की जो यहाँ पे जायदादें हैं वो जब्त की हैं हुकूमत बरतानिया ने, और उनके मुमालिक को पैसे वापस किए। जिस तरह अजरबैजान था, मलिक रियाज का एक बड़ा अहम केस आपके सामने है, इसी तरह एक और पाकिस्तानी फैमिली थी, इसी तरह बेशुमार ऐसे केसेस हैं जो अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ ऑर्डर के तहत जिनकी पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन हुई। तो यकीनी तौर पर पार्क लेन जो फ्लैट्स हैं वो भी इससे बचे हुए नहीं थे, उनकी भी तफ्तीश हुई और वहां से कुछ नहीं निकला। इसीलिए वो लोग बैठे हैं जो वहां के मकीन है, अभी भी वो अपने घर में महफूज हैं। तो ये एक पूरा एक सिलसिला था जो एक कड़ी से कड़ी मिलाई गई और निकला उससे कुछ भी नहीं। अब जब ये वो बात करते हैं वहां पे कि मेरे पास कुछ लोग बैठे थे आगे रेस्टोरेंट के अंदर, कैफे के अंदर, उन्होंने अपने पैसे दिए कॉफी के, मैंने अपने दिए, वजह क्या बनी? उनके पास तैयार कॉन्ट्रैक्ट था, यानी कि जो मुआहदा था वो तैयार करके वो पेपर लेके वहां पे आए हुए थे, और उन्होंने खुल के मुझे कहा कि भाई 200 मिलियन देंगे, 20% इतना बनता है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकता है।
اس نے کہا برائب نہیں، انہوں نے کہا جی یہ کسی بھی صورت کوئی رشوت کا معاملہ نہیں ہے، یہ تو ٹیکس ہے معاملہ جو اب انہوں نے کہا جی میں اپنے پیسے لوں گا اس لوٹی ہوئی دولت سے جو کہ پاکستان کے عوام کی یہاں پہ ہے، اس سے میں اپنا حصہ لے لوں گا. لیکن موسوی صاحب کے اوپر اعتبار کیسے کیا جا سکتا ہے کوثر کاظمی صاحب؟ اب دیکھیں جی وہ صرف جو ہلکی سی بات، ایک طرف میں پھر وہی کہوں گا کہ مبینہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اللیجٹلی وہ کہتے ہیں جی نواز شریف کا بندہ تھا، دوسری طرف وہ نام لے کر باقاعدہ اور پوری شیورٹی کے ساتھ الزام لگا رہے ہیں. اب ہم مطالبہ کر رہے ہیں پاکستانی میڈیا بھی، صحافی بھی، سیاستدان بھی، موجودہ حکومت کے وزراء بھی کہ نواز شریف ان کو کورٹ میں لے جائیں. اگر آپ ترازو لے کے ذرا تولیں تو صحیح کہ زیادہ سنگین الزامات کی زد میں کون ہے، وہ تو ہمارے اساس اداروں کو بھی نہیں. ٹھیک ہے کوثر کاظمی صاحب، دیکھتے ہیں آپ میاں نواز شریف اس کو کورٹ میں لے کر جاتے ہیں یا ان کا خاندان لے کر جاتا ہے یعنی یا پھر ایسی بیان بازی چلتی رہے گی. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. مزار شاہ صاحب بڑا مختصر وقت بچا ہے پروگرام کے لیے، اب یہ بتائیے گا کہ اب ہوگا کیا، نیکسٹ کیا ہے؟ براڈ شیٹ کی ساری باتیں تو سامنے ہیں لیکن اب کیا ہوگا؟ مزار شاہ صاحب آپ مجھے سن رہے ہیں؟ راشد اسلم صاحب، جیسے کہ ہم بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ شریف فیملی کو یا پاکستانی حکومت کو اب ان کو کورٹ میں لے جانا چاہیے، عدالت میں کوئی لے کے جائے گا کبھی موسوی کو؟ دیکھیں اگر تو کوئی بھی پارٹی یہ سمجھتی ہے، کوئی بھی لوگ جن پہ وہ بات کر رہے ہیں، جن کے بارے میں انہوں نے گفتگو کی ہے کہ کسی نے کمیشن مانگا، کسی نے کمیشن آفر کیا، تو اس حوالے سے اگر ان کی کسی بات میں صداقت نہیں ہے تو یہ بڑے اچھا پوائنٹ ہے، بڑا اچھا موقع ہے کہ ان کو کورٹ میں لے کے جایا جا سکے، ان کے خلاف ڈیفیمیشن ایکٹ کے تحت وہاں پہ مقدمہ کیا جا سکے. کیونکہ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ اس حوالے سے اگر آپ کی ریپیوٹ کو کوئی ڈیمیج کرے، یوکے کی کورٹس اس کو بڑا سیریس لیتی ہیں. جیسے شریف فیملی کے حوالے سے انہوں نے بات کی، اس کے بعد انہوں نے الیجڈ نواز شریف کہا کہ جی کسی نے بات کی تھی، اردو میں بات کی تھی، تو مجھے نہیں پتا کہ وہ شریف فیملی کے فرد تھے یا نہیں تھے، یا باقی لوگوں کے بارے میں جو بات کر رہے ہیں. تو اگر اس حوالے سے ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، چاہے وہ وربل ثبوت ہو، کوئی اس قسم کا ثبوت ہو، کوئی ریکارڈنگ ہو یا کوئی ایسی چیز ہو یا تحریری کوئی ہو، تو اس حوالے سے ان پہ ڈیفیمیشن کے ایکٹ کے تحت وہاں پہ مقدمہ کیا جا سکتا ہے، اور یہ ایک اچھا چانس ہوتا ہے کہ اس میں آپ کو ڈیمیجز مل جائیں. لیکن آپ کے خیال میں جائے گی مسلم لیگ نواز؟ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا کیس سٹرونگ ہے، لیکن اس میں اگر آپ مسٹر موسوی کو دیکھیں ان کا جو بیان ہے وہ یہ کہتے ہیں مبینہ طور پہ، مبینہ کے لفظ سے ان کو کورٹ میں ریلیف مل سکتا ہے، ان کو بچت ہو سکتی ہے اس میں، کیونکہ اس میں الیجڈ انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا، میں کنفرم نہیں کرتا کہ وہی تھے، لیکن الزام تو لگا دیا. الزام تو انہوں نے لگایا ہے بالکل، لیکن اس کو کورٹ میں لے کے جایا جا سکتا ہے. بٹ انہوں نے اپنی سائڈ سیونگ، انہوں نے اپنے آپ کو سیو کیا اس حوالے سے. اگر کورٹ جاتی ہے تو کورٹ سارے حقائق اس میں دیکھے گی. اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جن پہ انہوں نے الزام لگایا یا ان کے بارے میں انہوں نے بات کی ہے. براڈ شیٹ کی کوئی کامیابیاں ہیں ویسے؟ دیکھیں ایسی شل کمپنیز جو ہوتی ہیں وہ ہر کیس میں علیحدہ اسٹیبلش کی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. جیسے اگر فرض کریں کسی بھی ملک میں، کروشیا کا ملک ہے یا کوئی بھی ملک ہے، تو اس کے حوالے سے کانٹریکٹ ہوتا ہے کہ ایک نئی شل کمپنی اسٹیبلش کر لی جاتی ہے کہ جو صرف اس کو ڈیل کرتی ہے. تو اس حوالے سے براڈ شیٹ کی میرے علم میں نہیں ہے کہ وہ پریویس کامیابیاں ہوں جس میں انہوں نے ایسٹس ریویل کیے ہیں یا کسی اور ملک کے لیے. میرا جہاں تک مجھے علم ہے کہ وہ صرف ان کیسز کی حد تک کمپنی اسٹیبلش کی گئی تھی، وہ انہی کیسز کو ڈیل کرنے کے لیے کی گئی. کوثر کاظمی صاحب، مسلم لیگ نواز کے رہنماؤں سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی، میاں نواز شریف بھی لندن میں ہی ہیں، شریف فیملی کتنی سیریس ہے اس کیس کو عدالت میں لے جانے کے لیے جو ان کے اوپر اتنا بڑا الزام ہے؟ دیکھیں ملک صاحب، ابھی تک تو انہوں نے کوئی اس حوالے سے کسی بھی قسم کی کوئی بات نہیں کی. البتہ حسین نواز نے گفتگو کی تھی جب یہ فیصلہ سامنے آیا براڈ شیٹ کے حوالے سے. لیکن اس میں ایک بڑی اہم چیز جو ہے اس کو ہم چھوڑ رہے ہیں کہ جو ظفر QC ایک بیرسٹر جو مختلف ملاقاتیں پاکستان میں ہوتی رہی، اس کے ٹیکسٹ میسیجز جو ہیں وہ آتے رہے کہ میری فلاں شخص سے ملاقات ہوئی، فلاں سے ملاقات ہوئی، فلاں شخص سے میرا یہ رابطہ ہوا. تو مسلسل ظفر QC نے رابطے میں رکھا اس کو موسوی کو. اب یہ معاملہ بنتا ہے کہ بڑے آرام سے
اب JAT سیاستدانوں کے خلاف تو بنتی رہی ہے، پاکستان میں ایک یہ میگا کرپشن کا کیس سامنے ہے، تو یقینی طور پر اس کی اگر انویسٹیگیشن ہو تو کن افراد سے نام تو لیے اس نے، عمران خان کا نام لیا، اسد عمر کا نام لیا اور کچھ حساس اداروں کے نام لیے، اور ان تمام ملاقاتوں کے ٹیکسٹ میسج جو ہے موسوی کو ملتے رہے۔ اب موسوی نے ایک اور بات کا انکشاف کیا یہاں پہ، جب شہزاد اکبر صاحب نے اس کے خلاف بولا، پاکستان میں کوئی میڈیا ٹاک کی، تو اس نے کہا جی میں وہ ٹیکسٹ میسیجز بھی عوام کو، پاکستانی عوام کو دکھا دوں گا جو آپ اور میرے درمیان ایکسچینج ہوئے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، وہ کس قسم کے ٹیکسٹ میسیجز ہیں حکومت پاکستان کے اس موسوی کے ساتھ، کہ جو اگر وہ ڈسپلے کرتا ہے تو کافی قسم کا مزید ایک چیز سامنے آ سکتی ہے گرما گرم۔ لیکن شریف خاندان کے حوالے سے آپ کو بتا دوں کہ ابھی تک انہوں نے کسی بھی قسم کا کوئی بیان سامنے نہیں، البتہ جو میری بات ہوئی شریف خاندان کے ذرائع سے تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم سے زیادہ سنگین الزامات تو ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان پر لگے ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ وہ ان کو لے کے جاتے ہیں کورٹ میں یا نہیں۔ ٹھیک، مرتضیٰ علی شاہ صاحب جو ابھی راشد اسلم صاحب بات کر رہے تھے کہ موسوی صاحب الزامات تو لگا رہے ہیں، ساتھ مبینہ گرفت استعمال کر رہے ہیں، اس سے ان کو عدالت میں ریلیف مل جائے گا، یہ کیا صورتحال ہے کہ ایک بندہ پاکستانی حکومت کو، پاکستانی اداروں کے خلاف اور پاکستان کے سیاستدانوں کے خلاف الزام تراشی تو کر دے اور ساتھ مبینہ گرفت استعمال کر کے وہاں لندن میں بچ جائے؟ نہیں، اس پہ ریلیف نہیں مل سکتا، اس لیے کہ دیکھیں آپ کسی کو یہ کہہ کے کہ آپ مبینہ طور پر قاتل ہیں اور اس کو قاتل پورٹرے کریں، یہ نہیں ہو سکتا۔ کوئی بھی جو سٹیٹمنٹ ہے ان کورٹ آف لا، اس کو اٹ ہیز ٹو بی بیسڈ آن فیکٹس۔ صرف یہ کہنا کہ میں ایلیگیشن لگا رہا ہوں، یو کین ناٹ میک این ایلیگیشن، آپ ایلیگیشن صرف اس بنیاد پہ نہیں لگا سکتے کہ نہیں میں بعد میں شاید غلط ثابت ہو میں ایلیگیشن لگا سکتا ہوں۔ آپ کو بولنے سے پہلے سوچنا ہے کہ آپ بات کیا کریں، دیٹ از واٹ دا لا از، آپ دیر از نو کور فار اٹ۔ تو انہوں نے جیسے مطلب ایلیگیشن تو انہوں نے بے حساب لوگوں پہ لگائے، لیکن یہ تو خیر جن پہ لگے انہوں نے دیکھنا ہے کہ کوئی اب ایک کو بندہ بچا کوئی نہیں ہے، پاکستان کی گورنمنٹ پہ انہوں نے لگا دیے ہیں، انہوں نے مختلف اداروں پہ لگا دیے ہیں، نواز شریف پر لگا دیے، بے حساب لوگوں پر ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کون کورٹ جاتا ہے کون نہیں جاتا، بلکہ انہوں نے تو موسوی صاحب نے خود کہہ دیا جی کہ میں ایک منسٹر کا نام لے کر کے میں ان کو سو کروں گا، کرنا انہوں نے بھی نہیں ہے۔ یہ ساری جو پولیٹیکل ٹاک ہے، چند دنوں کے بعد ایجنڈا موو آن ہو جائے گا، کہیں کس کو یاد رہنا ہے کیا ہوا تھا۔ لیکن آپ سمجھتے نہیں ہیں موسوی صاحب کے ان بیانات سے پاکستان کو نقصان پہنچا ہے؟ لیکن پاکستان کو تو نقصان ضرور پہنچا، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ موسوی صاحب کو پچھلے دنوں سے دیکھیں ان کو میڈیا پہ باقاعدہ پروموٹ کیا گیا، اور وہ اس کی ریزنز تھی کیا، کیونکہ انہوں نے جو انیشلی بات کی نا اس میں وہ مسئلہ تھا، ان کو ٹی وی پہ پروموٹ کیا گیا، بعد میں انہوں نے ہوا فائرنگ شروع کر دی چاروں طرف، اب جا کے میڈیا پیچھے ہٹ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، مرتضیٰ علی شاہ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں وقت دینے کا۔ کوثر کاظمی صاحب موجود تھے ہمارے ساتھ، بیسٹ راشد اسلم صاحب تشریف، آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین آج کا پروگرام تھا، انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔